यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम गिनती की किताब बाब 8 और उसकी आयत 7 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 8 को ख़त्म करे और उसके बाद बाब 9 को उठाए थे और बाब 9 को भी ख़त्म करे। आज हम बाब 10 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 1 से 2। लिखा हुआ है, और खुदावन ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नारसिंगे बनवा, वो दोनों गढ़ के बनाए जाएं। तू उनको जमात के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। मेरे भाई, 2 जो है गवाहों की गिनती है। 2 लोगों के गवाही से मामला तय होता है। ये जो 2 नरसिंगे थे इसराइलियों के लिए इस्तेमाल होते थे, उनको बियाबान में चलाने के लिए। आयत 3 और 4 में लिखा हुआ है, और जब वो दोनों नरसिंगे फूकें तो सारी जमात खैमाए इज्तिमा के दरवाजे पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए, और अगर एक ही फूके तो वो रईस जो हजारों इसराइलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हों। प्यारे भाई बहन, एक नरसिंगा फूके जाने पे रईस इकट्ठे होते थे। ये हमको ये याद दिलाती है कि कलीसिया के लिए एक आखिरी नरसिंगा फूके जाना है। ये आखिरी फूक, मैं यकीन करता हूँ कि ये मसीह की आवाज़ है जो कि उनका आखिरी बुलावा रहेगा। उन्होंने दावतनामा पे दावतनामा भिजाए हैं। उनका आखिरी दावतनामा लौदीकिया के कलीसिया के लिए ये है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। तो प्यारे भाई और बहन, आखिरी फूंक के साथ मसीह अपनी कलीसिया को दुनिया से बाहर निकालेंगे। ये आखिरी बुलावा रहेगा। ये एक नरसिंगा जो यीशु मसीह की आवाज़ है, ईमान रखने वालों को इकट्ठा करेंगी। इसको हम अंग्रेजी जबान में रैप्चर बोलते हैं, यानी कि हम ये दुनिया से उठाए जाएंगे। आयत 5 से 7 में लिखा हुआ है, और जब तुम सांस बांधकर जोर से फूंको तो वो लश्कर जो मशरिक की तरफ हैं कूच करें। जब तुम दोबारा सांस बांधकर जोर से फूंको तो उन लश्करों का जो जुनूब की तरफ हैं कूच हो। सो कूच के लिए सांस बांधकर जोर से नरसिंगा फूंका करें। लेकिन जब जमात को जमा करने हो तब भी फूंकना, पर सांस बांधकर जोर से ना फूंकना। तो मेरे दोस्त, ये नरसिंगे इस्तेमाल होते थे ये सारी भीड़ को इकट्ठा करने के लिए और बियाबान में सफर करने के लिए। आयत 9 में लिखा हुआ है, और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो तो तुम नरसिंगों को सांस बांधकर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावन तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से नजात पाओगे। तो मेरे भाई, एक तरीके से जो नरसिंगा इस्तेमाल होता था वो जंग के खबरदार करने के लिए इस्तेमाल होता था। आयत 10 में लिखा हुआ है, और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्ररा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सुख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। तो नरसिंगा का फूके जाना खास वक्तों के लिए और ईदों के लिए भी इस्तेमाल होता था। ये नरसिंगे चांदी के बने हुए जो कि छुड़ाए जाने का ढाल है, वो लोगों के लिए एक आवाज़ थी जो छुड़ाए गए हैं। ये तरीके से खुदा इसराइलियों को बियाबान में सफ़र कराया। ये लोगों का इस्तेमाल किया गया दूसरे लोगों के लिए एक निशानी बनने के लिए कि कैसा इन लोग बियाबान में सफ़र करना चाहिए। आयत 11 और 12 में लिखा हुआ है, और दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को
وہ ابر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا۔ تب بنی اسرائیل دستے سنا سے کوچ کر کے نکلے اور وہ ابر دستے فران میں ٹھہر گیا۔ میرے دوست، یہاں ان لوگاں دستے سنا میں قریب 1 سال سے تھے، خدا کی طرف سے شریعت حاصل کرنے کے لیے۔ چاندی کے نرسنگے کے بارے میں صلاح دی گئی اور نرسنگے بنائے گئے، اور اب وہ نرسنگے پھونکے گئے اور بنی اسرائیل بیابان میں سفر کرنا شروع کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، تھوڑی دیر کے لیے ہم لشکرگاہ پہ غور کریں گے، جو کہ باب 2 میں بتایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاوی کا گھرانہ مسکن کے چوتھ طرف اپنے ڈیرے لگائے۔ موسیٰ اور ہارون مشرق کے طرف تھے، مراری شمال کے طرف تھے، جرسیوں مغرب کے طرف تھے اور قحاتیاں جنوب کے طرف تھے۔ اس کے بعد 12 قبیلوں کا ڈیرا ڈالا گیا۔ یہودا، اشکار اور زبولون مشرق کی طرف تھے، دان، آشر اور نفتالی شمال کی طرف تھے، افرایم، منسی اور بنیامین مغرب کی طرف تھے، روبن، شمعون اور جد جنوب کی طرف تھے۔ ایک صبح اسرائیل کے لوگاں اپنے قوموں کو لپٹتے ہیں، کیونکہ بادل کا ستون اٹھ گیا ہے۔ ہر گھرانہ اپنی چیزیں لپیٹتا ہے، مسکن اتارا جاتا ہے، کیونکہ ان کا وقت آ گیا ہے نکلنے کا۔ تو ان لوگاں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ اور ہارون اشارہ کرتے ہیں اور چاندی کے نرسنگے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے پھونکے جاتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے کون باہر نکلنا ہے؟ قحات کا گھرانہ، جو عہد کے صندوق کو اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ آگے نکلتے ہیں۔ عہد کا صندوق ان لوگوں کو بیابان میں آگے لے کے چلتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح اپنے کلیسیا کو دنیا کے بیابان میں آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، سب سے پہلا نارسنگا جو پھونکا جاتا ہے، موسیٰ اور ہارون اور عہد کے صندوق کو آگے ڈالتا ہے، یعنی کہ سب سے سامنے۔ نرسنگا پھر سے پھونکا جاتا ہے اور یہودا مشرق سے باہر نکلتا ہے، جس کے ساتھ اشکار اور زبولون ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد آتے ہیں زیرسون اور مراری، ان کے حصوں کو لے کے جو ان کے ہاتھ میں مسکن کے چیزاں دیے گئے تھے۔ ان کے پاس وزن چیزاں تھے، جیسا کہ تختے اور چوبیں اور غلاف وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر نرسنگا پھونکا جاتا ہے اور روبن جو ہے شمعون اور جد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر سے نرسنگا پھونکا جاتا ہے اور قحاتیاں ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگاں مسکن کے ساری چیزاں اٹھا رہی سوائے صندوق کے۔ یہ سارا مسکن کا سامان قحاتیاں اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے۔ اس کے بعد پھر سے نرسنگا پھونکا جاتا ہے اور منسی اور بنیامین کے ساتھ افرایم باہر نکلتا ہے۔ اس کے بعد آشر اور نفتالی کے ساتھ دان باہر آتا ہے، اور سب سے پیچھے وہ لوگ نکلتے ہیں جن کا باپ اسرائیلی اور ماں مصری، یا پھر باپ مصری اور ماں اسرائیلی۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ مصر سے باہر جانا یا پھر مصر میں ٹک جانا، مگر یہ لوگ بیابان کے سفر میں اسرائیلیوں کے ساتھ باہر نکلے۔ وہ جوان جو خدا کے نام پہ کفر بکا تھا، جس کے بارے میں ہم احبار کی کتاب باب 24 میں پڑھتے ہیں، جس کا باپ مصری تھا اور ماں اسرائیلی تھی، یہ گروہ کے ساتھ تھا۔ میرے دوست، شاید آپ غور کرے ہوں گے کہ 7 بار نرسنگے پھونکے گئے۔ مکشفہ کی کتاب میں 7 بار نرسنگے پھونکنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ 7 نرسنگے جو ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ بڑے مصیبت کے دنوں میں یہ نرسنگے پھونکے جانے کے ذریعے سے سارے اسرائیلیاں جو تھتر بتر ہو گئے تھے، زمین کے کونے کونے سے نکل کے وعدے کے زمین پہ آئیں گے۔ کئی لوگاں جو ہیں، یہ آخری پھونک جو کرنتھیوں کے پہلے خط میں بتایا گیا ہے،
مکشفہ کے آخری پھونک کے ساتھ جوڑ کے اس کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کلیسیا بڑے مصیبتوں میں سے گزریں گی، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آخری پھونک کرنتھیوں کے پہلے خط میں بتایا گیا ہے وہ خدا کے بیٹے کی آواز ہے، جس کے بارے میں تھیسلونیکیوں کے خط میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ تھیسلونیکیوں کے پہلے خط میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ خداوند خود آسمان سے اتر آئے گا، اس وقت للکار اور مخرب فرشتے کی آواز سنائی دے گی اور خدا کا نرسنگا پھونکا جائے گا۔ تو میرے دوست، مسیح کی آواز مخرب فرشتے کی آواز ہے، اور وہ آواز کی طرح جو نرسنگا پھونکے جانے پہ نکلتی ہے۔ ہم کو یہ اس لیے معلوم ہے، کئی کو بولے تو مکشفہ کی کتاب میں یوحنا رسول لکھتے ہیں، خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوحنا رسول کس کو دیکھے؟ جب انہوں پلٹ کے یہ آواز کو سنے، انہوں جلالی مسیح کو دیکھے، ایک بڑے سردار کاہن، یعنی کہ ان کی آواز نرسنگے کی آواز کی ویسی ہے۔ ان کی آواز بلند ہوں گی اور مردوں کو جلائیں گی اور فانی جسم کو بدل کے روحانی یعنی کہ جلالی جسم دیں گی۔ یعنی کہ جب انہوں اپنی کلیسیا کے لیے آئیں گے تو بڑی آواز کے ساتھ آئیں گے، اور جو اس وقت جیتے رہیں گے ان کے جسم کو انہوں بدل دیں گے اور جلالی جسم دیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کلیسیا کے لیے جو نرسنگے کی آواز رہیں گی وہ خدا کے بیٹے کی آواز رہیں گی۔ تو نرسنگے اسرائیلیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نرسنگے کے آواز سے ان لوگاں بیابان میں سفر کرتے تھے، اور یہ نرسنگوں کے ذریعے سے ان لوگاں دنیا کے بیابان سے نکل کے وعدے کے زمین پہ آئیں گے۔ اب ہم پھر سے گنتی کی کتاب باب 10 پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 29۔ سو موسیٰ نے اپنے خسر رایول مدیانی کے بیٹے ہوباب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ میں اس سے تم کو دوں گا، سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے، کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ رایول کے بیٹے ہوباب کو دعوت نامہ دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے کلیسیا پہ لاگو ہوتی ہے۔ آج ہم یہ دنیا میں ایک مسافر کے حیثیت سے رہ رہے ہیں، یا ہم بیابان میں ہیں، مگر ہم خداوند یسوع مسیح کے طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا دعوت نامہ وہی دعوت نامہ ہے جو موسیٰ ہوباب کو دیے، تو بھی ساتھ چل۔ میرے بھائی، اگر یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے فرزند نہیں ہیں، آپ بھی یہ گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک زبردست بات ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے موجودگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں سفر کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں۔ ہم گنہگار ہیں جو خدا کے فضل سے نجات پائے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو گنہگار کے حیثیت سے دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک منجی کی ضرورت ہے، تو ایمان کے ساتھ مسیح کی طرف پلٹو اور ان پہ ایمان لاؤ اور سفر میں شامل ہو جاؤ۔ یہ سفر جو ہے کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ سفر نجات کا سفر ہے، چھڑائے جانے کا سفر ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو سیون کو جا رہا ہے، زمینی سیون کے طرف نہیں بلکہ آسمانی سیون کے طرف، جو یروشلم کا شہر ہے، جو خدا کے طرف سے جنت سے اترے گا، ایک ارغوانی لباس پہن لیتے ہوئے اپنے دلہے کے لیے ایک دلہن کی طرح۔ آیت 30 میں لکھا ہوا ہے، اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا، بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا۔ یا موسیٰ جو ہیں باتوں میں مصروف ہیں،
اور باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور شاید ان کو ایسا کرنا نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ بوڑھے ہوباب نہیں آنا چاہتے تھے، انہوں اپنے گھر واپس جانا چاہتے تھے، اور موسیٰ ان سے بولتے ہیں، آیت 31 میں لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ مت، کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمازان ہونا چاہیے، سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا۔ میرے بھائی، یا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں موسیٰ کو سمجھ نہیں سکا۔ یہاں خدا موسیٰ کو صاف ظاہر کر دیا تھا کہ بادل کا ستون دن میں اور رات میں آنکھ کا ستون ان کے آگے آگے چلے گا، اور صندوق ان کے ساتھ ہوں گا ان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو دن میں بادل کا ستون اور رات میں آنکھ کا ستون مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یسوع مسیح ہم کو آگے لے کے بڑھنے والے ہیں، اور یہاں موسیٰ ہوباب سے ترس رہے ہیں کہ ان کو بیابان میں رستہ دکھاؤ۔ ہوباب جو ہے اپنی ساری زندگی مدین کے بیابان میں گزارے۔ انہوں مدین کے رہنے والے تھے، اور انہوں وہ سارے علاقوں کو جانتے تھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ موسیٰ کو ان کے ذریعے سے کافی مدد مل سکتی تھی، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگاں دوسرے پہ یعنی کہ انسانی طاقت پہ بھروسہ رکھنا نہیں چاہیے۔ ہوباب یہ نہیں جانتے تھے کہ خدا اسرائیلیوں کو کس طرح سے لے کے جانے والا ہے۔ میرے بھائی، چاہے انسان کتنا بھی ماہر کیوں نہ رہو، خدا کے مرضی کو اور خدا کے حکمت کو نہیں جان سکتا، نہ سمجھ سکتا، جب تک کہ خدا اپنی مرضی اور اپنی حکمت اس پہ ظاہر نہیں کرے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کلیسیا ماہر لوگوں کے حکمت سے چل رہی ہے۔ ماہر ضرور رہیں گے، مگر جہاں تک روحانی باتوں کا سوال پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس روحانی باتیں پہچاننے کی سمجھ نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کلیسیا بری طرح سے نیچے گر جا رہی ہے، اور کئی مرتبہ کلیسیا کو دکھوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کے روز کلیسیا کے کندھوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، سوچو آپ۔ میرے دوست، کیا آپ کے دل میں یہ اطمینان ہے کیا کہ یسوع مسیح آپ کے کلیسیا کے سردار ہیں؟ کیا آپ اس بات سے پکے ہیں کیا کہ مسیح آپ کے کلیسیا کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور آپ کی کلیسیا میں مسیح کی رہبری ہے؟ یا پھر آپ کوئی انسانی خیالات پہ بھروسہ رکھ رہے ہیں آپ کے کلیسیا کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے؟ میرے دوست، یا موسیٰ ایک غلطی کرے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے ان کو غلطیاں کرنا ضروری تھا۔ ہم یہ نہیں بھول جانا کہ موسیٰ ایک انسان تھے، انہوں ایک گنہگار تھے۔ سب سے بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ گنتی کی کتاب انہوں لکھے، اور اپنے یہ غلطی کو بھی یہ کتاب میں لکھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم موسیٰ کے جگہ پہ رہتے تو کبھی بھی یہ غلطی کتاب میں نہیں لکھتے تھے۔ کئی کو لکھنا غلطی، ہم یہ غلطی لکھنے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، مگر موسیٰ آپ سوچ سکتے کہ کلام صاف صاف ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک حلیم تھے، دنیا میں سب سے حلیم۔ اس لیے انہوں اپنے غلطی کا احساس کرے اور اپنے غلطی کو یہ کتاب میں لکھے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ آیت 33 اور 34 پڑھیں گے۔ پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ چلے، اور تینوں دن کے سفر میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ اور جب وہ لشکرگاہ سے کوچ کرتے تو خداوند کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا۔ تو اب اسرائیلیاں سفر میں ہیں، خدا ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ خدا خود ان لوگوں کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہوباب کی ضرورت نہیں تھی جگہ ڈھونڈنے کے لیے، ہے نا؟ آیت 35 اور 36 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا، اٹھ اے خداون، تیرے دشمن پراگندہ ہو جائیں
اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں۔ اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداوند، ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا۔ میرے بھائی، موسیٰ یہ دعا کرنے کا ایک قاعدہ بنا لیے تھے اور یہ دعا کرتے تھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 10 اور اب ہم باب 11 پہ جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل اب دشت سینا سے روانہ ہوئے ہیں، اور باب 11 اور 12 ہم کو اسرائیلیوں کے سفر کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کہ ان کا سفر سینا سے قادس تک۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ جب اسرائیلیوں کے سامنے مصیبتیں آئیں تو ان لوگاں کڑکڑانے کو لگے۔ یہ ایک خطرناک بات تھی، اور اس کے ذریعے سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ تو ہم شروع کریں گے باب 11 اور اس کی آیت 1 پڑھیں گے۔ پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے۔ چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا، اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکرگاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی۔ پیارے بھائی اور بہن، جب بھی اسرائیلیاں کڑکڑانے کو لگتے تھے یا شکایت کرنے کو لگتے تھے تو خدا کا جلال ان کے درمیان نازل ہوتا تھا۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کے کڑکڑانے سے ناخوش تھا۔ ہم یہ بات جان سکتے کہ آج خدا وہ مقدسوں سے ناخوش ہے جو کڑکڑاتے اور شکایت کرتے ہیں۔ آج آپ فخر کے ساتھ یہ بولیں گے کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، مگر آپ کا کڑکڑانا خدا کو ناخوش کرتا ہے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہم سے یہ نہیں چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جب ہم مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو ہم کڑکڑانا نہیں یا شکایت نہیں کرنا، بلکہ خوش بخوش رہنا۔ فلپیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ اب ہم گنتی کی کتاب باب 11 اور اس کی آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی، اور موسیٰ نے خداوند سے دعا مانگی تو آگ بجھ گئی، اور اس جگہ کا نام تبیرا پڑا، کیونکہ خداوند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کڑکڑانے کے پیچھے کیا ہے؟ آخر کون یہ مصیبت پیدا کرے؟ اس کے بارے میں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور جو ملی جھلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ تو پیارے بھائی اور بہن، کون رونا، کڑکڑانا اور شکایت کرنے لگا؟ یہ ملی جھلی بھیڑ یہ کام کری۔ میرے دوست، آج کلیسیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ لوگاں کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ مل کے کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں۔ ان لوگاں جو ہے ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تاکہ اپنا ناطہ کلیسیا سے جوڑ لے ویسا، مگر دوسرے دنوں میں ان لوگاں دنیا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے، یعنی کہ ان کی زندگی دنیا داری میں لگ جاتی۔ یہ ایک ملی جھلی بھیڑ ہے۔ ان لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں رہتا کہ یہ کس کے ہیں، دنیا کے ہیں یا پھر خدا کے ہیں۔ ان کو یہ بات کا بھی پتہ نہیں رہتا کہ کیا ان لوگ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں کیا، ان لوگوں کا شمار کن کے ساتھ ہے، یہ بات بھی ان کو نہیں معلوم ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ہم نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کلیسیا میں اگر کوئی مصیبت پیدا کرتا ہے بولے تو وہ یہ لوگ پیدا کرتے ہیں، ملی جھولی گروہ۔ یہ لوگ دنیا کے ساتھ بھی چلنا چاہتے اور کلیسیا کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں، جو کلیسیا میں دعوت ہوتی ہے تو وہ دعوت میں شامل ہونے کے لیے خوش ہوتے ہیں، مگر جب بائبل کی پڑھائی ہوتی ہے تو یہ لوگ میلوں دور رہتے ہیں۔ میرے دوست، خدا کے کلام کو سننا نہیں چاہتے، اس وقت کلیسیا کو اپنی صورت بھی بتانا نہیں چاہتے۔ میرے بھائی، جس کا تعلق خدا کے ساتھ برابر کا نہیں رہتا، ایسا انسان کلیسیا میں مصیبت پیدا کرنے کا سوچتا ہے۔ کلیسیا اگر ٹوٹ بھی جاتی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
کیونکہ اس کی دلچسپی خدا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دنیا کے ساتھ ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ آپ اپنے دل میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے یا پھر خدا کی طرف۔ خدا کی طرف رجوع ہونا انسان کا سب سے بڑا قدم ہونا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ اپنے گناہ سے پلٹ کے اور خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ خدا جو ہے انسان کو پیدا کرا دنیا داری میں لگ جانے کے لیے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے ذریعے سے اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے لیے۔ یہ دنیا میں ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا ہے۔ یا ہم کلام کو ختم کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے نام میں آمین۔